बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पैदाइश से ही बुत परस्ती करते थे। बुतों के मुकाबले उनका गहरा ईमान था और उनके दिल में इस्लाम की मुखालफत की आग हमेशा जलती रहती थी। आहिस्ता आहिस्ता जब रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से मुसलमानों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही थी, बिल्कुल इसी तरह इस्लाम को मिटाने के लिए कुरैश ने बहुत कोशिशें की। मशवरा करके उन्होंने फ़ैसला किया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। इतना ही नहीं, उनमें से एक ने ऐलान किया, जो भी शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर ज़िंदा या मुर्दा लाकर पेश करेगा, उसे 1000 सोने के सिक्के और 1000 ऊँट इनाम में दिए जाएंगे। उसने कहा, अगर तुम में से कोई ऐसा हो तो ये काम कर दो और इनाम ले लो। सब लोग इस बात से दंग रह गए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कैसे लाया जाएगा। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि किसे ये काम करना है। अचानक राज़े कहानी में एक मोड़ आता है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हुए, हाथ में तलवार थामकर, और बोले, मैं ये काम कर दूंगा। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर काट कर लाऊंगा और सबके सामने पेश कर दूंगा। मुझे इनाम की लालच नहीं है। मैं सबके सामने वादा करता हूँ कि जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मेरे हाथ में नहीं आ जाता, मैं आप लोगों से नहीं मिलूंगा। और मैं ये वादा करता हूँ कि उनका सर काट कर आप लोगों के सामने रख दूंगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इस बहादुरी को देखकर सबको लगा कि अब रसूल पाक की जान सरकश्त नहीं रहेगी, क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तलवार उठाकर उन्हें मारने के इरादे से जा रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो निकल पड़े। थोड़ी ही दूर जाने पर रास्ते में उनकी मुलाकात नाइम नाम के एक शख्स से हुई। नाइम ने उन्हें तलवार लिए दौड़ते देखा और पूछा, कहाँ जा रहे हो उमर? तुम्हारे हाथ में तलवार है, क्या इतना ज़रूरी काम है कि तुम गुस्से में दौड़ रहे हो? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और भी ज़्यादा भड़क कर बोले, मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर काटने जा रहा हूँ। नाइम ने जब उनका ये हाल देखा और उनकी ये बात सुनी तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इरादे को समझ गया। तब नाइम ने कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के बाद बनु ज़हरा, बनु हाशिम, बनु अब्द मनाफ के तेवरों से तुम्हें कौन बचाएगा? क्या तुमने कभी इस पर गौर किया है? नाइम की ये बात सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और भी ज़्यादा गुस्से में आकर ज़ोर से बोले, तुम्हें इतनी फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है? सीधी बात बताओ, क्या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम पर जादू कर दिया है? मुझे लगता है तुमने उनका दीन अपना लिया है, इसीलिए तुम्हें इतनी बेचैनी हो रही है। क्या तुमने भी उनका दीन अपना लिया है तो मैं तुम्हें भी अभी मिटा दूंगा। ये कहकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी तलवार उठाई। नाइम ने और भी बढ़कर कहा, मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन अपनाकर अपने दिल में सच्ची खुशी महसूस की है। ये कहकर उसने भी अपनी तलवार निकाली, मगर एक दूसरे पर हमला शुरू होने से पहले नाइम बोला, अरे उमर, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे अपने ही घर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर पहुंच गया है? पहले अपने घर देखो, फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर काटने आना। नाइम की ये बात सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर जैसे आसमान टूट पड़ा। तब उन्होंने नाइम से पूछा, क्या तुम्हारी बात सच है या तुम नबी साहब को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो? नाइम ने उतर कर कहा, सुनो उमर, नाइम कभी झूठ नहीं बोलता। गज़ब और दर्द में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसी वक्त अपनी बहन और बहनोई के घर की तरफ चल पड़े। उसी वक्त उनकी बहन और बहनोई कुरान पाक की तलावत कर रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक देते हुए कहने लगे, दरवाज़ा खोलो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इतनी तेज़ी से घर में घुसे कि छुपाने तक का वक्त ना मिला। कुरान वहीं पड़ा रह गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोले, बहन से कहा कि मैंने तुम लोगों को कुछ पढ़ते सुना है। उनके बहनोई सही सच ना छुपा सके,
لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میں نے سنا ہے کہ تم لوگ اپنا پرانا دین چھوڑ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نیا دین اپنا بیٹھے ہو۔ سعید نے کہا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سچ ہے تو میں اسے اپنا لوں گا، اس میں کیا برائی ہے؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قریب بلایا۔ محفل میں خاموشی چھا گئی، ہر آنکھ ان پر جمی ہوئی تھی اور دلوں میں ایک عجیب سی سنسنی موجزن تھی۔ حضرت عمر نے قدم بڑھایا، چہرہ سخت مگر آنکھوں میں ایک نیا اترتا ہوا جنون تھا۔ وہ فوراً گر پڑنے کے لیے جھک گئے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرم لہجے میں فرمایا، کیا بات ہے اے عمر، کیا تمہیں کچھ کہنا ہے؟ حضرت عمر نے زوردار آواز میں کہا، میری بہن اور بہنوئی نے تمہارا دین قبول کر لیا ہے، انہیں سچ کہوں کیا یہ سچ ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سچ ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں سچ بتا دوں۔ اور پھر رسول پاک نے بے ساختہ اور محبت بھری آواز میں ایمان کی خوبصورتی اور اللہ کی رحمت کی بات کی۔ کلمات ایسے نرم تھے کہ جیسے ٹھنڈی بارش کی بوندیں جلتے دل پر پڑیں۔ حضرت عمر کا غرور، سختی اور نفرت جیسے پگھلنے لگی، ان کے اندر کا طوفان سکون میں بدلنے لگا۔ وہ خاموش رہے، مگر ان کے دل کی صدائیں بلند ہوئیں۔ اچانک انہوں نے بلند آواز میں کہا، میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جانتا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محفل میں ایک لمحے کے لیے سانس رک گئی، پھر خوشی کی گونج پھوٹ پڑی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھوں میں آنسو لیے اسے خوش آمدید کہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر بھی روشنی آ گئی اور صحابہ کرام کے دلوں میں ایک امید کی شمع جل اٹھی۔ حضرت عمر خود کو قابو نہ رکھ پائے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر گر پڑے، جن کی آنکھوں میں شفقت و رحمت تھی، اور انہوں نے عاجزی سے اپنا دل و جان دین کے سپرد کر دیا۔ وہ لمحہ واقعی تبدیل کن تھا جو آج تک ان کے سخت دل میں ایک نئے نور کی شروعات ثابت ہوا۔ دوستوں، یہ وہی تبدیلی تھی جس نے مستقبل کے نقشے بدل دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت و جرأت اب اسلام کی طاقت بن گئی۔ محفل میں خوشی اور تشکر کی آوازیں گونجنے لگیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو سمجھایا کہ یہی دلوں کی تبدیلی اللہ کی رحمت اور ہدایت کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش و جذبے سے کہا کہ اب میں سب کچھ چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلوں گا، اور اسی عزم کے ساتھ وہ نیا سفر شروع ہوا جس کے آثار آنے والے زمانوں میں باقی رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیرے دھیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرم انداز میں ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے عمر، تم سچائی کے خلاف اور کتنے دن اندھیرے میں رہو گے اور سچائی کے خلاف کتنی لڑائیاں لڑو گے؟ یہ پوچھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دل کی گہرائیوں تک بات پہنچا دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سنگت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو بند گلیاں تھیں انہیں جھنجھوڑ دیا۔ بہن کے گھر میں جو تبدیلی پہلے ہی ہو چکی تھی اس نے ان کے دل کا میل دھو دیا، لہذا انہوں نے سر جھکا کر عاجزی سے کہا، اے رسول اللہ، سچائی کے خلاف میری لڑائی ختم ہو گئی ہے، اب میں اپنی پوری توبت پیش کرتا ہوں، مہربانی کر کے مجھے اپنے پیروں میں جگہ دے دیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے سامنے رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکون سے جواب دیا، اے عمر، اتنی دیر میں تمہاری غلط فہمیاں دور ہوئیں، آؤ اب تمہیں اسلام میں داخل کر کے سچا ایمان اپنانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ طیبہ پڑھوا کر دین اسلام میں داخل کر لیا۔ خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز میں تکبیر کہی، اللہ اکبر، اور صحابہ کرام نے ایک ساتھ کہا، اللہ اکبر۔
وہ لمحہ ایسا تھا جیسے مسلمانوں کی پہلی حقیقی فتح کی صدا بلند ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا اس فتح کا پہلا سنگ میل ثابت ہوا۔ بعد ازاں جب وہ خلیفہ بنے تو بھی انتہائی سادہ زندگی گزارتے رہے اور ایک گہری رات آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عام لباس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر شہر کی سنسان گلیوں سے گزر رہے تھے۔ راستے میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے سامنے بچوں کے رونے کی آوازیں آئیں۔ ٹوٹی دیوار کے اندر سے انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت چولہے کے پاس بیٹھی ہے اور بچے بھوک سے بے حال ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اندر گئے اور بولے، تم ابھی تک انہیں کھانا کیوں نہیں دے رہی ہو؟ رات ہو گئی ہے، یہ سب بھوک سے نڈال ہو گئے ہیں۔ بوڑھی عورت نے آنکھوں میں آنسو لیے عرض کیا، گھر میں کچھ بچا نہیں ہے، بچوں کو کیا دوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، پھر ہانڈی میں جو کچھ ہے وہی انہیں دے دو۔ مگر بوڑھی عورت نے کہا، ہانڈی میں صرف پانی اور پتھر ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے پوچھا، بچوں کے والد کہاں ہیں؟ بوڑھی نے بتایا کہ وہ میرا اکلوتا بیٹا تھا، چند سال پہلے اس کی اور اس کی بیوی کی وفات ہو گئی۔ یہ معصوم بچے میری ذمہ داری ہیں اور میں مصیبت میں ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم بچوں کو تھوڑے وقت کے لیے بہلاتی رہو، ہم جلدی کچھ انتظام لا کر دیتے ہیں۔ اور وہ وہاں سے نکل کر تیل، مسالہ، لکڑیاں اور ایک بوری آٹا لے آئے۔ جب ان کے ساتھی نے بوری اٹھانے کی پیشکش کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کرتے ہوئے فرمایا، میرے گناہوں کا بوجھ مجھے ہی اٹھانے دو، قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ تم میں سے کوئی بھی نہیں اٹھائے گا۔ دونوں واپس آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ جب بچوں کے چہروں پر مسکان آئی تو ان کے چہرے پر بھی سکون اور خوشی کی روشنی نمودار ہوئی، اور رخصت ہوتے ہوئے انہوں نے بوڑھی سے کہا، اماں اب تمہیں ان بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، خلیفہ وقت کے بیت المال سے تمہیں ہر مہینے وظیفہ ملتا رہے گا۔ دوستوں، یہ وہ سادہ مگر عظیم مثالیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ ایمان صرف الفاظ نہیں بلکہ عمل بھی ہوتا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی تبدیلی اور ان کا یہی کردار بعد میں امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ بنا۔ کچھ دن بعد کی بات ہے، ایک لمبا شخص رات کے سنسان وقت میں شہر کی گلیوں سے گزر رہا تھا۔ ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، ریگستانی ہوا چل رہی تھی اور کھجور کے پتے ہلکی ہلکی آواز نکال رہے تھے۔ اچانک وہ ایک خیمے کے قریب پہنچا تو اندر سے ایک عورت کی تکلیف بھری آواز سنائی دی۔ وہ لمحہ بھر کو ٹھہر گیا، کان لگا کر غور سے سنا اور پھر خیمے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر ایک آدمی پریشان حالت میں بیٹھا تھا، اجنبی کو دیکھتے ہی گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ اجنبی نے نرمی سے پوچھا، اس خیمے سے عورت کی درد بھری آواز آ رہی ہے، کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ بدو آدمی نے گہری آہ بھری اور جواب دیا، ہم لوگ صحراؤں اور میدانوں میں زندگی گزارنے والے ہیں، اس امید سے یہاں آئے تھے کہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو جائے۔ سنا ہے وہ بہت رحم دل اور رعایا کے دکھ درد سننے والے ہیں، سوچا شاید ہماری مشکل آسان ہو جائے، لیکن جیسے ہی یہاں پہنچے میری بیوی کو زچگی کی تکلیف شروع ہو گئی، میں اکیلا اور بے بس ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ یہ سن کر اجنبی نے پرسکون لہجے میں کہا، پریشان نہ ہو، میں ابھی انتظام کرتا ہوں۔ وہ تیزی سے پلٹا اور کچھ دیر بعد ایک عورت کو اپنے ساتھ لے کر واپس آیا۔ اس عورت کے پاس زچگی کے لیے ضروری سامان موجود تھا۔ وہ خیمے کے اندر چلی گئی اور اجنبی نے بدو کو آٹا اور کچھ کھانے پینے کا سامان بھی دے دیا تاکہ وہ تھوڑی آسانی محسوس کرے۔ کچھ وقت گزرا اور پھر خیمے کے اندر سے خوشی بھری آواز آئی، اے امیر المومنین، اپنے دوست کو خوشخبری دیجئے کہ اللہ نے انہیں بیٹا عطا کیا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی بدو آدمی اچانک چونک اٹھا، حیرانی اور گھبراہٹ سے اس اجنبی کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ دل جیسے دھڑکنا بھول گیا اور زبان پر بے اختیار سوال آ گیا کہ کیا یہ عظیم انسان، یہی رحمدل اجنبی دراصل خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں؟ بدو آدمی اچانک چونک اٹھا، گھبرا کر اس اجنبی کے چہرے کی طرف دیکھا۔
اجنبی نے نرمی سے کہا، اس میں حیران ہونے والی کوئی بات نہیں بھائی، لوگ مجھے امیر المومنین یا عمر کے نام سے جانتے ہیں۔ میری بیوی ام کلثوم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے بھائی، اچھا اب میں چلتا ہوں، کل مجھ سے ملنا۔ پھر وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر ریگستان کی راہ میں اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو ایک ساتھی کے ساتھ دارالحکومت کے آس پاس شہر کی گلیوں اور دیہات کے کونوں کونوں میں پھرتے رہتے تھے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کون کہاں اور کیسا ہے، کہیں کسی پر کوئی مصیبت تو نہیں آئی اور کوئی ناجائز کام تو نہیں ہو رہا۔ ایک بوڑھی عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، ہم بہت غریب ہیں، دودھ بیچ کر جو قدرے پیسے ملتے ہیں ان سے بھی ہمیں 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا، اگر دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دیں تو ذرا سا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ مگر بیٹی نے کہا، کوئی نہ سمجھے کوئی نہ دیکھے مگر اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کی نظر سے کچھ بھی چھپ نہیں سکتا، ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ غلط کام کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ کل دربار میں ان کو حاضر کرو، میں اس بچی کو اچھا انعام دوں گا۔ اگلے دن مقررہ وقت پر دربار لگا۔ خلیفہ نے پوری توقیر اور عزت کے ساتھ ماں اور بیٹی کو دربار میں بلایا۔ اس دن دربار میں وہ بچی انتہائی معصوم اور بے سہارا نظر آئی۔ اس کا خاندان کمزور تھا مگر اس کی سچائی اور ایمان ہم سب مسلمانوں کے لیے مثال تھی۔ ایسی ایک اور بچی اس ملک میں ملنا مشکل ہے۔ خلیفہ نے پوچھا، کیا دربار میں کوئی جوان ہے جو اس نیک اور غریب بچی سے نکاح کے لیے تیار ہو؟ یہ بچی اگرچہ انتہائی غریب ہے مگر سچی اور عظیم ہے، اس سے نکاح کرنا میرے لیے باعث سعادت ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیش از حد خوش ہوئے اور فرمایا، سچے لوگ، اللہ تمہیں خوش رکھے، اگر تم میرے بیٹے ہوگے اور ایک غریب یتیم بچی سے نکاح کے لیے تیار ہوگے تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ ایک مرتبہ مدینہ کے ایک جوان آدمی امیر المومنین سے ملنے آئے۔ انہوں نے خلیفہ کو دھوپ میں محو کار دیکھ کر پوچھا، اے امیر المومنین، آپ اس تیز دھوپ میں اس طرح کیوں دوڑ رہے ہیں؟ ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر کہا، جو کام میں خود کر سکتا ہوں اسے دوسروں کے لیے کیوں چھوڑوں؟ بیت المال میری ذاتی ملکیت نہیں۔ یہ سن کر وہ آدمی خاموش ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پورے اسلامی جہاں کے حکمران ہیں، جن کے ایک اشارے پر ہزاروں سپاہی اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ عراق اور ایران کی فتوحات ہوئیں۔ قادسیہ کی جنگ میں مسلمانوں نے ایرانیوں کو شکست دی۔ مدائن اور جلولہ فتح ہوئے اور ایران کا بادشاہ یزدگرد بھاگ گیا۔ شام اور بیت المقدس فتح ہوا۔ یرموک کی جنگ میں رومیوں کو شکست دی گئی۔ حضرت عمر خود بیت المقدس گئے اور معاہدہ کیا۔ مصر حضرت عمر بن العاص کے ذریعے فتح ہوا۔ عدل و انصاف کے میدان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قاضی کا نظام قائم کیا۔ گورنروں کو ہر سال مدینہ آ کر حساب دینے کا حکم دیا۔ راتوں کو گشت کرتے اور عوام کی حالت دیکھتے۔ بیت المال قائم کیا۔ نئے شہر جیسے کوفہ، بصرہ اور فسطاط آباد کیے۔ ڈاک کا نظام بنایا۔ جیل خانے اور پولیس کا انتظام کیا۔ زمین کی پیمائش اور خراج کا نظام بنایا۔ یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کے لیے وظائف مقرر کیے۔ بچوں کے لیے دودھ پلانے والی عورتوں کو وظیفہ دیا۔ سن ہجری کا آغاز انہی کے دور میں ہوا۔ 23 ہجری میں ایک مجوسی غلام ابو لولو نے فجر کی نماز میں حملہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے اور چند دن بعد شہید ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ یوں ہے کہ 23 ہجری میں ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز جو ایک کاریگر تھا اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، وہ ایک دن حضرت عمر کے پاس آیا اور اپنے مالک کی بھاری ٹیکس کی شکایت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم ہنر مند ہو، اپنے مالک سے رعایت لے سکتے ہو اور اگر تمہیں مشکل ہو تو کام چھوڑ دو۔ اس پر وہ غصے میں چلا گیا اور دل میں دشمنی بٹھا لی۔
اس نے ایک خنجر بنایا جس کے دونوں طرف 2 دھاریاں تھیں اور اس کو ذہن میں بجھایا۔ پھر ایک دن فجر کی نماز کے وقت مسجد نبوی میں داخل ہوا اور صفوں میں گھس کر حملہ کیا۔ جب حضرت عمر نے تکبیر کہی اور نماز شروع کرائی تو وہ اچانک قریب آیا اور پیٹ میں خنجر گھونپ دیا۔ حضرت عمر گر پڑے اور کہا، نماز قائم رکھو۔ عبد الرحمن بن عوف کو آگے بڑھایا، انہوں نے نماز مکمل کرائی۔ ابو لولو نے بھاگنے کی کوشش میں کئی اور صحابہ کو بھی زخمی کیا اور آخر کار پکڑے جانے کے خوف سے خود کو ہلاک کر لیا۔ حضرت عمر کو گھر لایا گیا، لوگ روتے رہے، طبیب آئے، انہوں نے دودھ پلایا۔ دودھ زخم سے باہر نکل آیا تو سمجھ گئے کہ بچنا ممکن نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میرا رب میرا حساب آسان لے لے تو کامیابی ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جا کر پوچھو کہ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہو سکتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے اجازت دے دی۔ چند دن زخمی رہنے کے بعد حضرت عمر کی روح پرواز کر گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ابو بکر کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور شہادت اسلام کی تاریخ کا روشن باب ہے۔ آپ نے عدل و انصاف کی ایسی مثال قائم کی جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ آپ کے دور خلافت کو سنہری دور کہا جاتا ہے اور آپ کی شہادت نے اسلام کے وقار کو اور بلند کر دیا۔ دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کو عدل، دیانت اور خدمت خلق سے سجائیں۔